अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। तबसरे और तज्ज़िये भी शामिल होंगे और हमारी रिसर्च टीम ने जो भी मालूमात इकट्ठी की हैं पाकिस्तान और भारत के अंदर होने वाले वाक़यात के हवाले से, उसकी डिटेल्स जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर कुछ डिटेल्स बताई थी कि भारत में नई दिल्ली के अंदर जो एक धमाका हुआ था, उस हवाले से क्या क्या अपडेट्स हैं, उनकी मीडिया ने उसे किस तरह रिपोर्ट किया। लेकिन पिछले 12 से 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर अब दो खुदकुश हमला आवर जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। दो खुदकुश हमले हुए हैं और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। दहशतगर्दों का जो है वो मुकाबला किया जा रहा है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कई कैडेट्स हैं, जो तकरीबन कोई 500 के करीब कैडेट्स बताए जाते हैं, जिनकी जानें इस वक्त दाव के ऊपर हैं और उनको बचाने की भरपूर इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। मैं इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो आज एक वाक़या पेश आया है, उसकी डिटेल्स अब तक जो इकट्ठी हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आप आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद की तरफ आता हूँ, उसके बाद कैडेट कॉलेज के अंदर वाना में जो कुछ हो रहा है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में जनाब G11 सेक्टर में जो कचहरी वहाँ पे वाक़ है, उसके नज़दीक एक धमाके की सबसे पहली जो रिपोर्ट आई वो ये है कि जनाब वहाँ पे कचहरी में धमाका हुआ है। सबसे पहली एक्चुअली खबर ये आई थी कि कचहरी में धमाका हुआ है। उसके बाद दूसरी खबर ये आई कि जी कचहरी के करीब धमाका हुआ है। और उसके बाद उसकी ये इससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली जब इस किस्म की स्टोरीज जब डेवलप होती हैं, मुझे सिर्फ एक वो दौर याद आ गया कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था, उस वक्त दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी। कोई जुम्मे का दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं होता था, कभी कहीं धमाका कभी कहीं धमाका। उस दौरान जो है वो न्यूज़ एंकरिंग का बड़ा मौका मिला, तो हमें उससे आइडिया हुआ कि जब भी कोई इस किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो स्टोरी डेवलप किस तरह होती है। तो सबसे पहली जो खबर आई वो यही आई कि जी कचहरी के अंदर धमाका हुआ है। अब ज़ाहिर बात है, ये बड़ी खौफनाक बात थी कि कचहरी के अंदर धमाका हो गया है। लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, कचहरी के करीब किसी गाड़ी में धमाका हुआ है और पहली इतलात जो आई वो यही थी कि शायद कोई सिलेंडर धमाका हुआ है। और क्योंकि जो पहली फुटेज आई वो एक पुरानी टोयोटा करोला गाड़ी 90s की करोला थी, उसकी आग में जलती हुई जो है वो वीडियो आई, तो यही तस्वुर किया गया कि शायद इसके अंदर कोई CNG का सिलेंडर था जिसमें बेसिकली धमाका हुआ है। लेकिन उसके बाद स्टोरी जो है वो मज़ीद डेवलप होना शुरू हुई और उसके बाद जो फुटेज सामने आई वो ये पता लगा कि जनाब एक्चुअली वहाँ पे एक मोबाइल पुलिस की जो गाड़ी थी उसे टारगेट किया गया एक खुदकुश हमलावर की जानिब से। उसकी फुटेज भी आई है, ज़ाहिर बात है मैं पूरी फुटेज जो है मैं आपको नहीं दिखा सकता। और वो धमाका इस हद तक मतलब उसकी शिद्दत थी कि 100 से 200 मीटर दूर भी जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और अफराद जो खड़े हुए थे, बल्कि वकला, ज़ाहिर बात है कचहरी का एरिया है तो वकला भी वहाँ से जो है वो गुजर रहे थे। तो अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें मेरे पास जो फुटेज सामने आई है, मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, वो फुटेज जो है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है, इसलिए मैं वो फुटेज जो है मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन उसके अंदर जो है एक यंग लड़के की भी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ मतलब धमाका इस हद तक शदीद था कि वहाँ पे गाड़ियों के पुर्जे और इंसानी अज़ा जो हैं वो कचहरी के अंदर तक जो है वो जाके वहाँ पे गिरे हैं। अब इस्लामाबाद स्पेसिफिकली, अगर इस्लामाबाद की सबसे पहले तो इसके बारे में बात की जाए कि इस बारे में अथॉरिटीज़ पहले ही अलर्ट थी, लेकिन जिस तरह मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदकुश हमलावरों को रोकना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसको डिटेक्ट करना कि वो क्या कर रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक कि वो शख्स जो है जो खुदकुश हमलावर था वो 10 से 15 मिनट एक्चुअली वहाँ पे रैकी करता रहा जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। उसकी कोशिश थी, अटैम्प्ट थी कि वो किसी तरह कचहरी के अंदर चला जाए, लेकिन वहाँ पे चूँकि सिक्योरिटी के फिर भी कुछ खातर खा इंतजाम होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इवन दो हमारे यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स का बहुत बुरा हाल होता है, कुछ तो काम ही नहीं कर रहे होते और कुछ सही तरह डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, ख़राब हुए होते हैं, तो ये अंदर नहीं जा सका। और जैसी वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आई, मोबाइल पुलिस की गाड़ी जैसी वहाँ पे पहुँची तो इसने अपने आप को धमाका खेज मवाद से जो है वहाँ पे उड़ा दिया। अब इस्लामाबाद के अंदर एक्चुअली इस किस्म के हमले के 2-3 जो है वो कॉनोटेशंस है। पहली बात तो ये कि 24 घंटे पहले नई दिल्ली के अंदर एक धमाका होता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर धमाका होता है। तो इससे और उस धमाके को पाकिस्तान के साथ जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से कि उससे जोड़ दिया जाए। आज ही के दिन एक और बात ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के अंदर जो है वो बिहार के इलेक्शंस का जो है वो वोटिंग का आखिरी दिन है
اور اگلے 3 دن میں رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. کانگریس وہاں پہ آلریڈی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب ہم نے بہار میں بی جے پی کو اچھا خاصا پھینٹا لگایا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ یہ آپس میں فی الحال لنکڈ ہیں کہ نہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ تو بات ہوگی نا آپ کے مشرقی بارڈر کے اوپر, دوسری سائڈ کے اوپر مغربی بارڈر سے جو ہے وہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کشیدگی چل رہی تھی تو کابل کے اندر موجود مختلف منسٹرز کی جانب سے بڑا کلیئرلی ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب ہم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر آگ لگا دیں گے, اور وہ اسلام آباد کا جو مشہور سینٹورس پلازا ہے اس کی تصاویر, فوٹو شاپ تصاویر کہ جناب اس میں آگ جل رہی ہے وہ ٹویٹس کی گئیں, ان کو دکھایا گیا, افغان اکاؤنٹس کی جانب سے جو ہے ان کو دکھایا گیا. یہ کہا گیا کہ جناب ہم لاہور کے اوپر قبضہ کر لیں گے, وہاں پہ آ کے اپنا جھنڈا لہرائیں گے. یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے, پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے آپ کے ساتھ, مطلب مین ٹو مین یا آرمی ٹو آرمی جو فائٹ ہے وہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک ہی حل ہے صرف اور صرف دوسرے ملک کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنے کا, اور وہ ہے دہشت گردی. وہ دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے اب ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو کچہری کے باہر جو واقعہ پیش آیا ہے, اس وقت اس موبائل ٹاور کے اندر جتنا بھی ریڈیس تھا وہاں پہ مختلف موبائل کمپنیز کے جو ٹاورز تھے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو خود کش حملہ آور ہوتے ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی ہینڈلر کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ ہینڈلر جو ہے وہ فزیکل حدود کے اندر ہی ہوتا ہے آس پاس, یا پھر وہ فون کے ذریعے جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. تو اس وقت کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ سارا نکالا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کال ڈیٹا ریکارڈ کے اندر کون کون جو ہے وہ رابطے میں تھا, اس شخص کا حلیہ کیا تھا, فوٹیج جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ٹریس بیک کیا جائے گا کہ یہ شخص کہاں سے آیا, کیا موٹر سائیکل پہ آیا, گاڑی پہ آیا, رکشے پہ آیا, کس طرح وہاں پہ آیا, اور اس کے بعد پیچھے کی طرف جو ہے اسے ٹریس کرنا شروع کیا جائے گا. اور اس کے ذریعے شک کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کسی کے نہ کسی ہینڈلر کے ساتھ افغانستان کے اندر جو ہے وہ رابطے میں تھا. ذہن میں رکھیے گا کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ اگر پاکستان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا روٹ جو ہے وہ افغانستان ہوگا. افغانستان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد جہاں پہ ایک واقعہ جو ہے وہ یہ آتا ہے, یہ 12:39 کے اوپر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جی دھماکے میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا, جو کوئی دوسرے ملک سے بھی ملوث ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ خود کش حملہ آور 10 سے 15 منٹ وہاں پہ کھڑا رہا, اندر جانے کی اس نے پلاننگ کی, پولیس کی گاڑی آئی تو اس نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی حملہ آور افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھا, ہمیں اپنے ملک اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. شواہد دیے ہیں کہ افغانستان میں لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, دہشت گردوں کو نہیں روکا گیا تو ہم ان کا بندوبست کریں گے. آج کے حملے میں بہت سی چیزیں لنکڈ ہیں, جلد شواہد سامنے لائیں گے. آج کے وقت میں اس حملے کے بہت سے میسیجز ہیں. 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ٹیگ کیے بغیر اسلام آباد داخل نہیں ہوگی. پہلی ترجیح میں خود کش حملہ آور کی شناخت کریں گے. کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا. اور خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہم حالت جنگ میں ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ افغان پاکستان سرحدی علاقے میں اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے, تو آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خود کش حملہ ویک اپ کال ہے کہ یہ سارے پاکستان کی جنگ ہے جس میں پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہیں اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہیں. اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا ابس ہوگا. کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو ہے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے 6 اکتوبر کو جو سیکنڈ راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا, اس کے اندر جو ہے یہ بات اس کے بعد جب وہ فیل ہو گئے تھے تو خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں, سیز فائر برقرار ہے, لیکن اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پاکستان جو ہے اس کے بعد افغانستان کے اندر جا کے آپریشن کرنے کی جو ہے وہ پھر صلاحیت بھی رکھتا ہے اور حق بھی رکھتا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکیں. اب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو چکا ہے. وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا تانا بانا جو ہے افغانستان کے ساتھ ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب بارڈر کو کراس کر کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ون شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں کیونکہ پاکستان کی جانب سے اب کوئی ایکشن کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں نہیں بلکہ جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج, اس کے بارے میں ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا, اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ بیسکلی 5 دہشت گردوں کی جانب سے اٹیک کیا گیا. 2 کی جانب سے جو ہے سب سے پہلے گیٹ کو جا کے اس کی فوٹیج بھی یہ سامنے آئی ہے کہ گیٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ دھماکہ خیز گاڑی جو ہے اس کو اڑایا گیا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردوں کی انٹری جو ہے وہ کروائی گئی. 3 دہشت گرد جو ہیں وہ اندر انٹر ہوتے ہیں ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ. تو ابھی بھی تقریباً اب اپروکسیمیٹلی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ آپریشن جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے, سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد اندر موجود ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کے اندر ہیں
اور وہ وہاں سے ہر قسم کی انسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں اس وقت لے رہے ہیں. 2 دہشت گردی کے جو واقعات ہیں جس میں خودکش حملہ آور انوالوڈ ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو حملہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد جو ہے اس وقت کیڈٹ کالج کے اندر موجود تھے. سیکیورٹی فورسز نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 115 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے, ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. اب اس وقت بھی بہت بڑی تعداد کیڈٹس کی جو ہے وہ اندر موجود ہے. لگ بھگ اگر آپ 650 میں سے 115 بھی نکالیں تو ابھی بھی تقریباً کوئی 500 ساڑھے 500 کیڈٹس اپروکسیمیٹلی ابھی بھی وہاں پہ اندر موجود ہیں, افراد وہاں پہ اندر موجود ہیں. دوسری بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد اس وقت وہاں پہ اندر گھسے ہوئے ہیں وہ جو کیڈٹس کی جو بیسکلی رہائشی عمارتیں ہیں فی الحال اس سے دور ہیں, اور ہر ممکن کوشش اس وقت سیکورٹی فورسز کی یہ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو وہاں سے دور رکھا جائے, کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا جو ہے وہ اس وقت واقعہ جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے. اور بالکل اسی طرح آج سے تقریباً 11 سال پہلے جب 2014 میں APS کا واقعہ ہوا تھا جس میں اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, یہ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے اس وقت رونما ہو رہا ہے, اور اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمارت میں جو ہے افغان دہشت گرد موجود ہیں, وہ کیڈٹس کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پہ ہیں. ابھی تک تمام کیڈٹس محفوظ ہیں. افغان دہشت گردوں کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن نہایت احتیاط سے جاری ہے, اور کالج کی حدود سے کیڈٹس کو بتدریج آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. اس وقت بھی کالج کے اندر تقریباً 535 افراد موجود ہیں. 10 نومبر کو افغان دہشت گردوں نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی کو یہ ٹکرایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب بارود سے بھری یہ گاڑی تھی, اور اس سے پہلے یہ جو گاڑیوں کے حوالے سے بات ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو جو ہے وہ کس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی نیوسنس ہے, یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ ایکچولی آپ ان کو ٹریس نہیں کر سکتے یہ گاڑیاں آئیں کہاں سے. اور آپ یقین کیجئے کہ افغانستان کے بارڈر سے گاڑیاں پیسز کر کے لائی جاتی ہیں, باڈی الگ آ رہی ہے, انجن الگ آ رہا ہے, باقی پارٹس الگ آ رہے ہیں, اس طرح لا کے گاڑی کو یہاں پہ اسمبل بھی کیا جاتا ہے. مطلب اس حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائڈ پہ آ جائیے, ذرا انڈین سائڈ کے اوپر آ جائیں, اور وہاں پہ جناب جو ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ دلی پولیس کے ذرائع ان کے میڈیا کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ لال قلعے کے قریب ہوئے دھماکے میں استعمال ہوئی کار کو ڈرائیو کرنے والے مشتبہ شخص کا مبینہ طور پر فرید آباد دہشت گردی ماڈیول سے جو ہے وہ لنک تھا. فرید آباد کے اندر جناب انہوں نے وہاں سے تقریباً 360 کلو گرام امونیم نائٹریٹ کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ضبط کیا تھا, اور اب وہ فرید آباد اور دلی کے اندر پیش آنے والے واقعے کو جو ہے اس کی کڑیاں آپس میں جوڑ رہے ہیں کہ جناب اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ واردات میں استعمال ہونے والی ہنڈائی i20 کار کو پلوامہ کے رہائشی ڈاکٹر عمر محمد جو ہے وہ چلا رہے تھے, جسے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے پارکنگ ایریا کے قریب دھماکے سے اڑا دیا گیا. پولیس کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ لال قلعے کے قریب ہونے والے دھماکے میں امونیم نائٹریٹ, پیٹرول اور ڈیٹونیٹرز استعمال کیے گئے, جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس کا ذرائع کہتے ہیں جی ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ دلی دھماکے کے فرید آباد دہشت گردی ماڈیول کے درمیان ممکنہ تعلق ہے, جہاں 360 کلو گرام آتش گیر مواد جو ہے وہ ضبط کیا گیا. تاہم حتمی رپورٹس کا ابھی بھی انتظار ہے. دھماکہ ہونے والی کار کی CCTV فوٹیج میں نقاب پوش آدمی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. پولیس نے لال قلعہ اور اس سے متصل راستوں کی CCTV کی جانچ پڑتال کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کی ہیں. پولیس ذرائع نے اس شخص کی شناخت ڈاکٹر عمر محمد کے طور پہ جو ہے وہ کی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب سے یہ انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہیں پہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں امت شاہ, ان کے ریزگنیشنز کے لیے جو ہے وہ کالز وہاں پہ کی آ رہی ہیں, لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں. خاص طور پہ کانگریس کی جانب سے جو ہے وہ امت شاہ کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ کس طرح ہو گیا, ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اسی دوران جو ہے وہ نریندر مودی بھوٹان کے 2 روزہ دورے کے اوپر نکل گئے ہیں. اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے. اپیرنٹلی آپ جسے دہشت گردی کہہ رہے ہیں, الیجڈلی آپ جسے دہشت گردی کہہ رہے ہیں, تو آپ جو آرام سے چپ کر کے بھوٹان نکل گئے, آپ کو تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ لینڈ کر کے نریندر مودی نے کہا ہے کہ جی بڑے بھاری دل کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں, دلی دھماکے کی سازش کرنے والے بچ نہیں پائیں گے. وہ اس دھماکے کی تحقیقات کرنے والے ایجنسی اور متعلقہ افراد کے ساتھ رات بھر رابطے میں رہے ہیں. ہماری ایجنسیاں اس سازش کی تہہ تک جائیں گی اور اس کے پیچھے موجود افراد جو ہے وہ بچ نہیں پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کی جانب سے ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس میں انہوں نے دلی میں ہونے والے دھماکے کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے. جب تک کم از کم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ آیا ہوا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل, اس کے اوپر کوئی مذمت جو ہے وہ اب تک نہیں کی گئی ہے.
جبکہ ایکچولی انسانی جانیں یہاں بھی ہیں، انسانی جانیں وہاں بھی ہیں، لیکن یہاں کے تانے بانے کیونکہ آپ کے اپنے ملک کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی ابھی تک کوئی مذمت جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ اشوک سوائن جو کہ ایک بھارتی مصنف ہیں، انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا دس ٹائم دیر از اے ٹیرر اٹیک ان فرنٹ آف ریڈ فورٹ ان دہلی بٹ مودی فلیو ٹو بھوٹان، ہی اینڈ امت شاہ ڈونٹ جمپ انٹو کنکلوژنز ٹو اکیوز پاکستان، they are even talking of doing thorough investigation and bravado is missing, no doubt Modi is now scared of Munir۔ کہ جناب اس مرتبہ جو ہے وہ مودی ہمت نہیں کر رہا کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان کا نام لے، نہ امت شاہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، ایون دو بھارتی میڈیا پچھلے 24 گھنٹے سے کر رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ ارنب گوسوامی جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی تو عادت ہے، اس کو تو میرے خیال میں گھر میں لائٹ بھی چلی جائے تو وہ کہتا ہے جناب پاکستان نے لائٹ بند کی ہے، مطلب اس کی تو عادت ہے یہ۔ تو دوسری جانب جناب ایک اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس سارے معاملے کو جو ہے ایک فدائین اٹیک کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے ان کی میڈیا کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو دلی کے اندر جو گاڑی کا دھماکہ ہوا ہے کہ جناب اس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شاید تینوں جو ہیں فدائین تھے۔ اور بھائی مطلب معذرت کے ساتھ اگر آپ ماضی کے واقعات اٹھا کے دیکھیں نا، اگر فدائین ہوں بھی تو تینوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیں گے، مطلب اس کے لیے 3 بندوں کا ہونے کی کیا ضرورت ہے، ایک بندہ بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن عام طور پہ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو یہ مختلف سپاٹس کے اوپر جا کے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایویں بلا وجہ جو ہے وہ تھیوریز بنانا ان لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تو اس سے یہ لوگ جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں جو ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب جیش محمد، یہ ان کا فیوریٹ نام ہے جیش محمد کے، جناب جیش محمد نے جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جیش محمد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، مطلب جو ان کی ایک سٹوری وہاں پہ وہ لوگ بلڈ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ مسعود اظہر کی جانب سے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران جو ہے وہ ہم نے ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا تھا اور ان کی فیملی کے کئی افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو اسی لیے یہ ان کی جانب سے جو ہے یہ رد عمل آیا ہے، اور اس لیے دلی کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ میں خود ہی بیٹھ کے ٹک 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 سٹوری بنا دی، نہ اب تک وزیر داخلہ نے ایسی کوئی بات کی ہے، نہ ملک کے وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کی ہے، ان کے البتہ جو ہے وہ ذرائع نے 1 منٹ میں بیٹھ کے وہی جو کام ہے کہ مسعود اظہر کے اوپر جو ہے وہ سارا الزام انہوں نے لگا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بیسکلی کیونکہ ان کے خاندان کے 10 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو یہ اس کا بدلہ جناب مولانا مسعود اظہر نے جو ہے لیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مولانا مسعود اظہر جو ہے بھاولپور میں جو حملہ ہوا تھا اور اس میں ان کے خاندان کے افراد جو شہید ہوئے تھے اس میں ان کا بہنوئی یوسف اظہر بھی جو ہے وہ شامل تھا، تو یوسف اظہر جو ہے وہ ان کی چھوٹی بہن سعدیہ اظہر کا جو ہے وہ شوہر تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سٹوری ذرا آپ صرف سنیے گا، اس کے بعد ان کی خواتین ونگ جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے، انہوں نے کہا جی جماعت مومنات اس کے نام سے جو ہے وہ پورا ایک ونگ انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے مطلب خواتین کو بھی اب یہ ویسے نئی چیز آئی ہے کہ خواتین کو ڈال دیا کہ جناب وہ دہشت گردی کے ان حملوں کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، جبکہ پہلے جو نام لیے گئے ہیں وہ تمام تر مردوں کے نام لیے گئے ہیں، لیکن ان کے میڈیا کے اوپر، اور وہ بھی کہیں اور نہیں، این ڈی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ چلا ہے، تو یہ ایک نئی سٹوری جو ہے وہ انہوں نے اب بنانا شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کشمیر کے حوالے سے ایک بھارتی صحافی ہیں راہل پنڈتا، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا پولیس سورسز ان کشمیر ریویل دیٹ ان the past few months several Kashmiri students studying in Bangladeshi medical colleges have been approached by Pakistan's ISI. A close watch is being kept. There are approximately 8,000 students from Jammu and Kashmir in Bangladesh. یہ بھی ایک نئی سٹوری جو ہے وہ لوگ لے کر آئے ہیں کہ جناب ایوی سانو پتہ لگا ہے کہ جناب ISI جو ہے وہ وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے بنگلہ دیش جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے خاصے وسائل آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی موجود ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے وہاں پہ۔ کشمیری جو نوجوان ہیں وہ ویسے ہی آپ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ISI کو ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے وسائل وہ خود بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ایک ریزسٹنس چلانی ہے تو وہ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ چلاس کی حدود ہے گندلو، جہاں پہ خوفناک لائن سلائڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 8 گاڑیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہٹ ہوئی ہیں، اور 2 گاڑیاں جو ہے وہ نالے میں گر گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ متعدد افراد کے دب جانے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک نمبرز جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، نہ گاڑیوں کے بارے میں اب تک انفارمیشن ہے، کیونکہ دور دراز کا علاقہ ہے، آہستہ آہستہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے، مزید ڈیٹیل جب آئیں گی تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم اس کا مسودہ جناب قومی اسمبلی میں عطاء اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور
انہوں نے کہا جی مساق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا بنیادی نقطہ شامل تھا. آئینی ترامیم اتفاق رائے سے کی جاتی ہیں. مشترکہ کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا. اور بیرسٹر گوہر نے سرپرائزنگلی آئی واز ایکچولی سرپرائز, میں آج بیرسٹر گوہر صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا, بڑی اینیمیٹڈ اور غصے سے بھرپور, جبکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بندے کی پرسنالٹی کے اندر ہی غصہ نہیں ہے, لیکن آج مجھے ایکچولی بڑے گرجتے ہوئے برستے ہوئے بیرسٹر گوہر جو ہے مجھے نظر آئے. انہوں نے کہا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر بیٹھ کر اپروول کرا رہے ہیں, اس باکو ترمیم کو ہم نہیں مانتے. ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے اس کا نام باکو ترمیم رکھا, یہ 27ویں ترمیم کا نام انہوں نے باکو ترمیم رکھا. ذاتی مفادات کے لیے جو عمارتیں قائم کرتے ہیں لوگ انہیں غلامی کی یادگار سمجھتے ہیں. آئین میں ترمیم ایک حساس معاملہ ہوتا ہے. آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے اور جمہوریت دفن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آصف علی زرداری پر کرپشن کیسز ہیں, کیا وہ پیش ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر الزام غلط ہے؟ برطانیہ میں چیف جسٹس نے بادشاہ کو کہا کہ قانون سب سے بڑا ہے, ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور جواب دہ بنائیں گے. ہم قانون بنائیں اور قانون سے استثنا لے لیں. کیا ہم ایک ایلیٹ کلاس لے کر آئیں جو قانون سے بھی بالاتر ہو؟ آئین و قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے. تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جناب یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بہرحال 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے. جب ووٹنگ ہوگی کب تک ہوتی ہے یہ تو بعد میں پتہ لگے گا, لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ حکومت کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے. ان کو 2 لوٹوں کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے سینٹ میں استعمال کیے تھے. یہاں پہ لوٹوں کے بغیر ہی جو ہے وہ کام حکومت کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.